बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां आने वाले चंद हफ्ते जो हैं सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सियासी निज़ाम के लिए इंतहाई आम साबित हो सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था इमरान खान को जेल से अस्पताल लेके जाने का, दूसरी तरफ हम देखते हैं तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की जो है वो कॉल दे रखी है, और तीसरा पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों में नई सफ बंदी होती हुई नज़र आ रही है, जहां पीटीआई और मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकज़ई और दूसरी अपोजिशन कुव्वतें जो हैं वो मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाने की तरफ जो है वो बढ़ रही हैं। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान नए बड़े सियासी तसादम की तरफ बढ़ रहा है। क्या कोई तसादम होने जा रहा है? 27 सितंबर की जो एहतजाज की कॉल है, इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये एक तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मोड़ साबित होगा? आइए सूरत हाल को समझते हैं। इमरान खान के हवाले से तो बहुत कुछ आप लोगों के इल्म में ही है, बस इतनी सी बात करता चलता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया हो या भारतीय मीडिया, वो भी इस हवाले से बहुत बात कर रहा है। उनका कहना है कि इमरान खान को रात के अंधेरे में अस्पताल ले जाया गया और चंद घंटों बाद ही उनको वापस जो है वो डियाला जेल पहुंचा दिया गया। तो क्या 2-3 घंटों के अंदर उनके तमाम टेस्ट और जो दीगर उनका इलाज मुआलजा होना था वो 2-3 घंटों के अंदर ही हो गया और उनको मुकम्मल फ़िट करार दे दिया गया? अगर वो इतने ही फ़िट थे तो वो कौन सी रिपोर्ट्स थी जो पेश की गई थी जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि उनको अगली समाअत तक 16 सितंबर तक जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर रखा जाए? और वो जो रिपोर्ट्स हैं फिर हुकूमत को भी चाहिए कि उसको मंजर आम के ऊपर लेके आ जाएं, ताकि ये जो अफवाहों का बाजार गर्म रहता है ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि उनके हस्पताल जाने से पहले तो बहुत सी अफवाहें गर्म थी, डील और ढील की बातें तो होती रही, लेकिन लोगों ने कहा कि खान साहब जो हैं उनकी जान को ख़तरा है। किसी ने कहा कि जो खान साहब मिले वो कोई और हैं और वो बानी तहरीक नहीं थे। तो इसी तरह उनकी सियासत के हवाले से जो है सेहत के हवाले से जो मामलात उठाए गए उनके लिए बेहतर तो फिर ये है कि वो रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएं, ताकि ये जो एम्बिग्विटी है ये ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि इमरान खान का मामला सिर्फ जो है वो अब मेडिकल मामला नहीं रहा बल्कि सियासी और कानूनी मामला जो है वो भी बन चुका है। तो इस हवाले से जो भी अबहाम हैं वो दूर होने चाहिए। और दूसरी जानिब जो तौहीन अदालत के हवाले से जो रिट की है तहरीक इंसाफ ने, तो उसके बारे में भी सीधी सी बात है कि जो बात हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से भी बात है, और जो उनका कहना, उन्होंने कहा जी हमने मिनो अन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद किया है और हम उनको लेके अस्पताल गए हैं। वहाँ पे क्योंकि बड़ी तादाद में कारकुन जमा हो गए थे, बानी तहरीक की जो है वो जान को ख़तरा हो सकता था, सिक्योरिटी रिस्क था, सिक्योरिटी की वजह से हम उनको पिम्स ले गए। डॉक्टरों ने उनको देखा तो जो आपकी हिदायत थी उसके ऊपर अमल किया गया है। अब ये देखना कि जो अदालत है इस वाले से क्या फ़ैसला देती है, क्या दोबारा खान साहब जो हैं उनको शिफा इंटरनेशनल या किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का फ़ैसला जो है वो अदालत देती है। ये तो उस फैसले के बाद ही पता लगेगा। यहाँ हम बात करते चलते हैं कि इस वक्त ये भी बहुत जो है वो बात की जा रही है कि क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो कोई मामला तय पा गए हैं, कोई आइस मेल्ट हो रही है। और उसकी वजह भी ये है कि देखा ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी उस तरह नहीं की जा रही है। जो जुल्फ़िकार बुखारी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान रहा हुए तो वो आर्मी चीफ से तसादम नहीं चाहेंगे। और इसके साथ हम देखते हैं कि पीटीआई ने भी ये बात सीखी है कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ के मैदान में रहना कोई आसान काम नहीं है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ भी अब अपनी जो लड़ाई है वो अपने सियासी मुखालफिन के साथ जो है वो लड़ना चाहती है, ना कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ।
اور ماضی میں جو جماعتیں ہیں وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، تو تحریک انصاف کو ان کی تاریخ بھی پڑھ لینی چاہیے کہ تصادم کے بعد انہوں نے تو یہی سبق سیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے جو ہے پھر پاکستان کے اندر آپ سیاست نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ اگر بات ان کو بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بہتر ہے. فی الحال تو یہ اشارے ہی نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی معاہدہ تو نہیں ہوا کہ فوج کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کوئی معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں، لیکن بہرحال جس طرح کے بیان آ رہے ہیں اس سے تو یہی اشارے مل رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اب اپنے سیاسی مخالفین سے لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنا چاہ رہی ہے. کیونکہ ایک بڑا سوال یہ بھی آ رہا تھا کہ جو رٹ کی گئی ہے اس کے اندر جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں ان کا نام کیوں نہیں دیا گیا. تو ان کا نام اسی وجہ سے نہیں دیا گیا، لوگوں کی جو یہ کہنا ہے کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک عمومی تاثر تو یہی ہے کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ ہیں، تو ان کا نام اس لیے نہیں دیا گیا کہ تحریک انصاف جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ محاذ رائی نہیں چاہتی ہے. 27 سپتمبر کی کال کی بات کریں تو سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کی قیادت میں یہ جو ہے وہ مارچ میں اڈیالہ آنا ہے. اور یہ جو ہے سہیل افریدی کا بھی امتحان ہے، کیونکہ بیانات دینا تقاریر کرنا آسان کام ہے، لیکن عملی طور پہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلنا ایک مشکل کام ہے اور ایک امتحان ہے. اب اگر تو وہ لوگوں کو ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں نہ صحیح لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بھی کامیابی ہے. اور خاص طور پہ جن کو لے کے آئیں اس احتجاج میں وہ پرامن طور پر رہیں، تو یہ ایک سیاسی طور پہ وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کر لیں گے. اور اگر دعووں کے مطابق لوگ لانے میں ناکام رہے تو یہ صرف تحریک انصاف کی ناکامی نہیں بلکہ جو سہیل افریدی ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بانی تحریک نے تو ان کو آخری وارننگ دے دی ہے اور کہا ہے کہ وہ جو ہے اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں. تو اب یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو لے کے جو ہے وہ ڈیالہ پہنچتے ہیں. اور اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے آنا ہے تو ایک بار اب پھر خیبر پختونخوا اور پنجاب آمنے سامنے ہوگا، تو یہ احتجاج جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے اور کوئی ایسی رفت نہیں ہونی چاہیے جس سے پنجاب کے لوگوں میں اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تلخیوں میں اضافہ ہو. آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی بھی پچھلے 8 دن سے جو ہے وہ اپنا دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ مہنگائی کے خلاف ہے، جو لیوی ٹیکس لیے جاتے ہیں پٹرولیم مصنوعات پہ اس کے خلاف ہے، حکمرانوں کی عیاشیوں کے خلاف ہے. تو پرامن احتجاج تو ہر جماعت کا حق ہے، تو تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ پرامن طور پر آئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. گرینڈ اپوزیشن کی بات کریں تو اصل کھیل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. اس وقت کی جو سب سے بڑی پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بن رہا ہے اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان سے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس نے ملاقات کی ہے اور مشترکہ جو پلیٹ فارم بنانے پر اتفاق بھی ہوا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سیاست جو ہے وہ امکانات کا نام ہے، اس میں دوستیاں تو نہیں ہوتی، مفادات ہوتے ہیں. آپ کا مفاد جب مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا تو ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان وہاں پر تھے اور تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو کچھ کہتی تھی وہ سب کو پتہ ہے. تو اسی طرح مولانا بھی جو کہتے تھے تحریک انصاف کے بارے میں، لیکن یہ حالات ان کو آج ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے. تو اب کیا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ صرف اتحاد میں شامل ہوں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا معاملات طے پائیں گے. تو
تو کیا اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی ہی رہیں گے جو ایک سیٹ کے ساتھ ہیں، اور جن کے پاس 10-12 سیٹیں ہیں وہ ان کے ماتحت کام کریں گے، یا محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور مولانا جو ہیں وہ سیاسی تحریک کا جو ہے احتجاجی تحریک کا چہرہ ہوں گے؟ تو ابھی تک تو یہ لگتا ہے کہ اگر تو معاملات اس طرف کو گئے، تو جن سے بات ہوئی ہے آف دی ریکارڈ، ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ کارکردگی دیکھی جائے گی کہ وہ سیاسی تحریک کو کس طرح چلاتے ہیں، اور اگر وہ کسی کامیابی کی طرف ہوئے اور کامیاب تحریک چلانے کے اندر کامیاب ہوئے تو ان کو اپوزیشن لیڈر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر تو بڑی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اب ان کا بھی امتحان شروع ہو رہا ہے کہ وہ اس اپوزیشن اتحاد کو لے کے کیسے چلتے ہیں، اور آیا وہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ان کی اسی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ آگے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف جو اتحاد بنتے ہیں وہ بنانے آسان ہوتے ہیں، لیکن پھر کیونکہ مختلف نظریات کی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کسی مقصد کے لیے اکٹھی تو ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا ساتھ چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی مولانا فضل الرحمان کا امتحان ہے، اور اس سارے کھیل کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر جماعت ہے، اور حکومت کے ساتھ تو ہے لیکن اس کے بہت سارے تحفظات جو ہیں وہ آئے دن ان کے رہنما جو ہیں اس کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی، مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کا جو یہ پلیٹ فارم جو ہے مشترکہ اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، تو حکومت کی مشکلات کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایک تو معاشی صورتحال کی حوالے سے پہلے ہی مشکلات ہیں، عوام بھی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور گراس روٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی رابطہ بھی حکومت کا نظر نہیں آتا۔ تو ایسے کہ میں جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے پرامن طریقے سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے تو حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات آگے نظر آتی ہیں۔ اور اس وقت کیونکہ پہلا ٹارگٹ تو 27 ستمبر کا ہے، اس کو دیکھیں تو اس وقت دو ہی راستے ہیں، ایک تصادم کا ہے، ایک مذاکرات کا ہے۔ اگر تو تحریک انصاف تصادم کی طرف جاتی ہے تو حکومت جو ہے پھر سرکاری مشینری حرکت میں آئے گی، اور پھر نقصان جو ہے آف کورس تحریک انصاف کا ہوگا، اور دوسرا رستہ جو ہے مذاکرات کا ہے، یہ بہتر رستہ ہے۔ احتجاج و مذاکرات میں کیا ہوگا، تحریک انصاف چاہے گی کہ بانی تحریک کو جو ہے کوئی ریلیف ملے، ان کی ملاقاتیں شروع ہو سکیں، ان کے اوپر جو سیاسی کیسز ہیں اس میں پیش رفت ہو سکے، ان کا علاج معالجہ ہو سکے۔ حکومت کیا چاہے گی، حکومت چاہے گی کہ پرامن جو ہے وہ طریقے سے جو ہے وہ اپنا احتجاج کر لیں، اس کو ختم کر لیں، پارلیمانی نظام جو ہے اس کو چلنے دیں، اس کے اندر رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ تو فی الحال تو نظام کو کوئی خطرہ جو ہے وہ فوری نظر نہیں آ رہا، سیاسی نظام یہی چلتا نظر آ رہا ہے، چاہے پیپلز پارٹی جو ہے اس سے الگ بھی ہو جائے، اور اسی سیاسی سسٹم کے اندر سے ہی نیا حل نکال لیا جائے گا۔ جیسے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا کہ 26ویں ترمیم آ گئی، 27ویں ترمیم آ گئی، تو اب بھی جو حل ہے وہ اسی کے اندر سے نکل آئے گا۔ لیکن بہرحال اگر صورتحال ایسی ہی رہی کہ جو حکومتی اتحادی ہیں، حلیف ہیں، وہ حریف بن گئے، اور جو کل کے دوست تھے وہ آج کے مخالف بن گئے، تو حکومت کے لیے بھی آنے والے دن کوئی آسان نہیں ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔